नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं अपना महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुश आमदीद कहना चाहेंगे सना सैयद को। इस्तकबाल है सना आपका, शुक्रिया। और इस्तकबाल है क़ारी फजलुर रहमान साहब आपका भी पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। नाज़रीन, हम जानते हैं कि आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है हमारे इन प्यारे प्यारे मेहमानों की खूबसूरत आवाज़ में, इनकी खूबसूरत पेशकश से महजूज़ होने का। लेकिन इससे पहले कि हम सना को दावत सुखन दें, दावत कलाम दें, आपको अपने मौजू के बारे में बता दें। हमारा आज का मौजू है इस्लाम में निकी का तसव्वुर। तो इस मौजू पर भरपूर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। आपका ताउन, आपका साथ भी दरकार है अपने इस शो में। तो आगाज़ करना चाहेंगे सना की खूबसूरत आवाज़ में नाते पाक से। तो सना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही हैं। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुहम्मद नूरे मुजस्सम, या मुहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मुहम्मद नूरे मुजस्सम। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरा वस्फ बयां हो कैसे, तेरे कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफ़र में गुम है, इस गर्द सफ़र में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई। या मुहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मुहम्मद नूरे मुजस्सम। तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुखन पे कुर्बान, नबी जी तेरी एक सुखन पे कुर्बान। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शैदाई। या मुहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मुहम्मद नूरे मुजस्सम। माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ हसन का तेरी सीरत, नबी जी माँ हसन का तेरी सीरत, माँ अलमल का तेरी अज़मत, माँ अलमल का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई। या मुहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मुहम्मद नूरे मुजस्सम। ए मज़हर शान जमाले, ए मज़हर शान जमाली, ए ख्वाजा बंदयाली, नबी जी ए ख्वाजा बंदयाली,
مجھے حشر میں کام آ جائے، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آرائے، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، حق ادا کر دیا۔ بہت مشہور و معروف کلام ہے اور بہت خوبصورتی سے آپ نے پیش کیا ثنا، بہت بہت خوب، لطف تو بالا ہو گیا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ثنا کی خوبصورت نعت پاک آپ سب کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، نیکی، جسے عام طور پر ہم بھلائی کہتے ہیں، اچھے کام کہتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ دن بھر میں ہم نہ جانے کتنے کام کرتے ہیں، کتنے کام ہیں جو نیکی میں شمار ہوتے ہیں، کتنے کام ہیں جو بدی میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کلام رکھا ہے، ضمیر رکھا ہے، یا جس کو ہم نفس کہتے ہیں، یہ رکھا ہے جو کہ اس کو ٹوکتا ہے، اچھے کام پر بھی برے کام پر بھی۔ تو نیکی، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس کا دائرہ پھیلتے پھیلتے کہاں تک وسیع ہوتا ہے، بہت ہی وسیع ترین اس کا مفہوم ہے، اور کئی ابعاد، کئی ڈائمنشنز اس میں پوشیدہ ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مولانا صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن اب وقت ہو رہا ہے قاری فضل الرحمان صاحب کو زحمت دینے کا۔ قاری صاحب بھی ایک خوبصورت سی نعت پاک پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو قاری صاحب، ناظرین منتظر ہیں آپ کی آواز سننے کی، آپ بھی آغاز کیجیے۔ نہ مجھے ہے زیست کی آرزو، نہ حسی چمن کی تلاش ہے، نہ مجھے ہے زیست کی آرزو، نہ حسی چمن کی تلاش ہے، تیرے درد سے جو ہے آشنا، مجھے اسے زمن کی تلاش ہے، تیرے درد سے جو ہے آشنا، مجھے اسے زمن کی تلاش ہے۔ میرے ساتھی ہے میرا رہنما، مجھے یوں نہیں ہے سفر کا غم، مجھے یوں نہیں ہے سفر کا غم، جہاں قبر نور حضور ہے، جہاں قبر نور حضور ہے، مجھے اسے وطن کی تلاش ہے، نہ مجھے ہے زیس کی آرزو، نہ حسی چمن کی تلاش ہے۔ میرا ساتھی چھوڑ دے ہم سفر، یوں پھرے گا تو کہاں در بدر، یوں پھرے گا تو کہاں در بدر، میں فدائے عشق رسول ہوں، میں فدائے عشق رسول ہوں، تجھے
मालो धन की तलाश है, मैं फिदाए इश्क़ रसूल हूँ, तुझे मालो धन की तलाश है, ना मुझे है जिसकी आरज़ू, ना हंसी चमन की तलाश है, न हिना की है मुझे जोस्तजू, न चंपा जूही की है आरज़ू, न चंपा जूही की है आरज़ू, है जिस्म जिसका गुलाबी तन है, जिस्म जिसका गुलाबी तन, मुझे उसे बदन की तलाश है, ना मुझे है जिसकी आरज़ू, ना हंसी चमन की तलाश है, जो कहे हैं नौशा को बेखबर, भला उसी को है मेरी क्या खबर, भला उसी को है मेरी क्या खबर, मैं हूँ जिसकी मदीह ख़्वाह, मैं हूँ जिसकी शान का मदीह ख़्वाह, उस जानो तन की तलाश है, ना मुझे है जिसकी आरज़ू, ना हंसी चमन की तलाश है, तेरे दर्द से जो है आशना, मुझे उसे ज़मन की तलाश है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब क़ारी साहब, बहुत बुलंद आहंग लहजे में आपने इस कलाम का हक़ अदा किया, बहुत मज़ा आया, लुत्फ़ दोबाला हो गया, बहुत शुक्रिया। और ऐसा महसूस होता है कि एक कैफ़ सा तारी था, आपकी आवाज़ का जो वलवला उसमें जोश था, और जिस बुलंद आहंगी से आपने इसको अदा किया है, बहुत बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आप सबके पाक जज्बात, इन काविशों को कबूल करे, शर्फ़ क़बूलियत अता करे। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी अच्छा लगा होगा। हमारे इन मेहमानों से हमारे आज के इस ख़ास एपिसोड में बहुत जान आ जाती है नाज़रीन, मज़ीद जान आएगी उस गुफ्तगू से जो थोड़ी देर में हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं मौलाना साहब, उनसे गुफ्तगू के ज़रिए आप सब तक बहुत सारी बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि उन्हें आपके रूबरू लाएँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं राह निजात और स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर मारूफ आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, जनाब मौलाना वारिस मसरी साहब का पुरतपा खैर मक़दम है। डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमने अर्ज़ किया था कि हमारा आज का मौजू है इस्लाम में नेकी का तसव्वुर।
نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ چیز ہے جسے کر کے ہمارا دل خوشی محسوس کرے، سرور محسوس کرے، اور برائی وہ ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کرنے پہ تمہارے دل میں کھٹکا سا محسوس ہو، خلش محسوس ہو، اور تو گھبرائے کہ لوگوں کو اس بارے میں باخبر کیا جائے۔ تو نیکی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کہیں اس کے لیے خیر کا لفظ آیا ہے، کہیں بر کا لفظ آیا ہے، کہیں حسنہ ہے اور کہیں صالحات ہے۔ تو بنیادی طور پر نیکی کیا ہے، اور یہ جو تمام الفاظ ہیں اگر ہم جاننا چاہیں کہ یہ کس درجے میں آتے ہیں اور نیکی کا کمتر مقام کیا ہے اور اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے مولانا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فارسی اور اردو میں جس چیز کو نیکی کہا جاتا ہے اس کے لیے عربی کا جو صحیح ترین لفظ جو مختلف احادیث میں اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے وہ البر ہے۔ چنانچہ کئی احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تشریح فرمائی جس کا ترجمہ آپ نے بتایا کہ نیکی وہ ہے کہ ما یطمئن بہ قلبک، جس پہ تمہارا دل مطمئن ہو، اور بر وہ ہے، اور گناہ وہ ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے اس کے مقابلے میں، نیکی کے مقابلے میں، جو تمہارے دل میں ایک خلش سی پیدا کرے، ایک چبھن سی پیدا کرے، جو خود تمہارے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کر دے، تو یہ ایک نیکی ہے، اور نیکی کا یہ معیار ہے۔ اسی کو مختلف الفاظ میں بتایا گیا ہے، مختلف اس کی جو تشریحات میں کبھی اس کو حسنہ یا اعمال صالحات اور خیر وغیرہ کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ نیکی یہ ہے، اور نیکی کا معیار وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بتایا گیا۔ دراصل بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ اسلام کے تصور کے نیکی کے تصور کے مطابق اور بدی کے تصور کے مطابق انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس فطرت میں قرآن کے مطابق دو چیزیں ڈال دی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر بدی کی بھی صفت ڈال دی ہے، اور اس کے اندر خیر اور بھلائی کی بھی، نیکی کی بھی صفت ڈال دی ہے۔ انسان کی اپنی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ نیکی کی طلبگار ہے، نیکی کو چاہتی ہے، بنیادی طور پہ وہ خیر پہ قائم ہے، لیکن چونکہ بدی کی بھی صلاحیت اس کے اندر پیدا پائی جاتی ہے، تو پھر شیطان یا نفس کے بہکاوے کے بنیاد پہ وہ نیکی سے بدی کی طرف چلا آتا ہے۔ یہ جو کشمکش ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ازلی ہے۔ ایک تو شیطان نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، للکارا تھا کہ میں اپنی جو شیطانی قوتوں سے ابن آدم کو بہکاتا رہوں گا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اندر خیر و شر کا مادہ ہے تو ان کے درمیان کشمکش ہوتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو خیر کی جانب لے جاتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو شر کی جانب لے جاتی ہے، اور شر کی جانب سے انسان اگر توبہ کر کے خیر کی جانب بڑھنا چاہے تو وہاں پر کون سی چیز اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے؟ بے شک دیکھیے، جو چیز انسان کو خیر کی طرف لے جاتی ہے اس میں پہلی جو اور بنیادی جو چیز ہے وہ خود اس کی اپنی فطرت ہے۔ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، اور جو فطرت ہے وہ خیر کو، نیکی کو کی طلبگار ہوتی ہے، نیکی طرف، کیونکہ اس کی فطرت میں نیکی گدھی ہوئی ہے۔ بدی جو ہے وہ زیادہ تر خارجی ہے، لیکن کچھ اس کی فطرت میں بھی ڈالا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے آیت پڑھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، کہ اس کے اندر بدی کی قوت بھی گویا ڈال دی گئی ہے، لیکن اس میں خیر کی صفت زیادہ رکھی گئی ہے۔ اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو خود اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، جو اس کا نفس لوامہ ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلا عامل جو خیر کی طرف ہے وہ خود اس کی اپنی سرشت ہے، اپنی طبیعت ہے، اپنی اس کی فطرت ہے۔ جب آدمی کی وہ فطرت دب جاتی ہے وہ خارجی عوامل کی وجہ سے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے جو والدین ہیں وہ اس کو دوسرے مذاہب کی طرف یا دوسرے نظریات، دوسری چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو بدی کی طرف جو چیز لے جانے والی ہے وہ خود اس کا اپنا نفس ہے، اور دوسرے وہی جو ہم نے بتایا خارجی کچھ عوامل ہیں، برے لوگوں کی صحبتیں ہیں، برے ماحول میں رہنا ہے، اور یہ نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ ہے، اور خود اس کے اپنا نفس ہے جو نفس امارہ ہے۔ جی، لیکن اس میں خارجی عوامل زیادہ ہیں۔ یہ آدمی کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بدی وہ کر رہا ہے اس میں زیادہ تر خود اس کا اپنا دخل ہے، جو اس کے ماحول کی بنیاد پہ، جو خود اس کے اپنی
लालच, ख्वाहिशात, दुनिया परस्ती, हवा परस्ती, नफ्स परस्ती की बुनियाद पे वो ज़्यादातर। तो मौलाना साहब, नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना के दरमियान जो सफ़र है उसमें नफ्स लव्वामा का कितना हाथ है? तो जब इस्लाम में ये बात जो बार बार कुरान करीम में कही गई है और जो बार बार हदीस में जिस तरफ तवज्जो दिलाई गई है वो ये कि एक कशमकश है नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा के दरमियान। इंसान का काम यह है कि वो खैर का काम करता रहे, वो नेकी का काम करता रहे, इसकी वजह से लफ्ज़ लव्वामा उसका ज़िंदा रहता है। वरना होता यह है कि जब वो इस तरह के गुनाहों में पड़ता है तो कुरान करीम के मुताबिक कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, होता यह है कि एक धब्बा सा लगता है और फिर वो धब्बा आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिल को, पूरे ज़मीर को पे छा जाता है, स्याह कर देता है और फिर जो वो नफ्स लव्वामा वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। यानी नफ्स लव्वामा जो उसको टोकता है, रोकता है, तौबा की तरफ राग़िब करता है, उसको बुराइयों से के में वो एक माने बन जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये इसलिए ख़त्म हो जाता है कि छोटी छोटी बुराइयों में आदमी पढ़ कर करके वो एहसास वो खो देता है, मुर्दा हो जाता है, ज़मीर मुर्दा हो जाता है। बिल्कुल मौलाना साहब, हम देखते हैं कि जब ज़मीर जागता है तो जाहिर सी बात है कि इंसान तौबा करता है और फिर वो नेकियों की जानिब राग़िब होता है। आपने भी जिस लफ्ज़ का यानी बिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुरान पाक में हम देखते हैं सूरह बकरा में भी एक तवील आयत है जिसमें कि इसका जिक्र होता है। इसी तरह कुरान पाक का जो चौथा पारा है लन तनालू, उसमें भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तो ये जो बिर है इसका इन्फाक से क्या ताल्लुक़ है? क्योंकि हम देखते हैं कुरान पाक में सूरह बकरा में भी है कि लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि, और पूरी एक लंबी आयत है। उसमें हम देखते हैं ईमान से ताल्लुक़ है और उसके बाद इन्फाक की बात आती है, यानी इबादत भी हैं, मामलात भी हैं, अखलाक भी हैं। तो ये तमाम चीज़ों का बिर से क्या ताल्लुक़ है? बहुत अच्छी बात है कि बिर तो एक जामे लफ्ज़ है जो सिर्फ इन्फाक से उसका ताल्लुक़ नहीं है, उन इंसान के तमाम तर आमाल पे हावी है। लेकिन समझना ये है, अब बहुत अहम पॉइंट है कि कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पे बिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वहाँ पे लोगों को तवज्जो मबज़ूल कराई गई है इस तरफ कि सिर्फ़ और सिर्फ नमाज, रोज़ा, यानी वो आमाल जिसका ताल्लुक़ खुदा के हुकूक़ से है, सिर्फ खुदा के हुकूक़ को अंजाम देने का नाम नेकी नहीं है, बिर नहीं है, बल्कि जो तुम पर बंदों के हुकूक़ आयद होते हैं। रसूलुल्लाह ने तकरीबन 10 अहादीस में बिर्रुल वालिदैन का तज़किरा किया है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, और सब जगह बिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कुरान करीम में जो है लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र, यहाँ पे इन्फाक पे उभारा गया है कि तुम ये समझते हो कि सिर्फ बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ये तमाम चीज़ें हैं जिनका हमारे ईमान से ताल्लुक़ है। मौलाना साहब, नहीं, पहले तो वो बात कही गई है लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जी, तो पर ये एहसास दिलाया गया है कि देखो जिस चीज़ को ईमान कहा जाता है उस ईमान का, और ईमान की बात बताई कि वो ईमान यह है कि यौम आखिर पे ईमान रखना, किताब पे, नबी पे ईमान रखना, और उसके बाद अगर गोया तुम मोमिन हो तो इसके बाद जो बुनियादी तकाज़ा होता है वो बुनियादी तकाज़ा ये है कि वो ज़बिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील वसाइलिन, कि वो अपने रिश्तेदारों पे, यतीमों पे, मिस्कीनों पे, ग़ुलाम को छुड़ाने पे, मुसाफिरों पे ख़र्च करते हैं, ख़र्च किया। तो इन्फाक की तरफ उभारा गया है कि नेकी ये है कि तुम ख़र्च करने वाले बनो, बंदों के जो बुनियादी हुकूक़ हैं गोया उन बंदों के हुकूक़ की अदायगी का नाम नेकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना, क़िबले की तरफ रुख कर कर करके ये नेकी हो, ऐसा ये नेकी नहीं है। तो गोया इस्लाम का तसव्वुर है नेकी जो है वो दोनों पे है, हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद। आज हम ये देखते हैं कि ये नेकी का तसव्वुर इसी तरीके से महदूद हो गया है। इसकी पस मंज़र, इसके तनाज़ुर में हम समझ सकते हैं कि अब तसव्वुर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गया है कि ज़्यादा तहज्जुद पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, इशराक़ पढ़ना, चाश्त पढ़ना, ये गोया कि नेकी है, जबकि अपने पड़ोस में भूख मर रहे हैं लोग या अपने वालिदैन सिसक रहे हैं, उनकी खुदमत करने वाला कोई नहीं। तो कुरान में दरअसल इस ज़हनियत को पे तनक़ीद की गई है और ये बताया गया है कि नेकी का तस्वुर ये है कि तुम दोनों हुकूक़ को अदा करो। मौलाना साहब, हम देखते हैं कि आज जो हमारा समाज है इसमें दो नुक्ते नज़र या मकतब फ़िक्र के लोग नज़र आते हैं। जो मजहबी नुक्ते नज़र रखने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि नमाज है, इबादत हैं, इन या जो रिचुअल्स हैं, रसूमात हैं,
ان پہ وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور حقوق العباد کہیں پس پردہ چلا جاتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, تہجد پڑھ لی, روزے رکھ لیے, حج کر لیے, زکوٰۃ بھی دے دیے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں پڑوسی اگر بھوکا ہے تو وہاں اس پر خرچ کرنا, یا اور کوئی ضرورت مند ہے تو ان تمام چیزوں کو وہ اتنا مد نظر نہیں رکھتے جتنا ان کا فوکس عبادات پر ہے. جبکہ جو دوسرا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں, دھوکہ نہیں دیں, کسی کو فریب نہیں دیں, اپنے فرائض کو ہم ایمانداری سے بجا لائیں. تو جو مذہب کی باتیں ہیں جس میں عبادات ہیں تو یہ ان کے نزدیک سیکنڈری ہے, ثانوی حیثیت رکھتا ہے. ان دونوں میں کہیں اعتدال کیا ہے, کہیں افراط ہے, کہیں تفریط ہے, بیچ کا راستہ. صحیح نقطہ, بہت بہترین پوائنٹ ہے. ہماری صورتحال جو ہے ہمارے دینی اعمال میں اسی طرح کی افراد و تفریط کے شکار ہے, اور جو ہم دیکھتے ہیں جو سماجی منظرنامہ ہے اس میں بھی یہ صورتحال ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا, ایک طبقہ وہ ہے جس نے حقوق اللہ کو یعنی عبادات کو پکڑ لیا ہے, اور اس قدر غلبہ ہے کہ وہ جو مستحبات ہیں, نوافل ہیں, اس کا بھی اہتمام وہ اس درجے میں کرتا ہے جیسے فرائض کا اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن صرف عبادات کے تعلق سے. لیکن دوسری طرف جو حقوق العباد کے قبیل کی چیزیں ہیں, وہ حقوق العباد کے قبیل کی چیزیں ویسے ہی ضروری ہیں جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہیں. وہ کتنا ضروری ہے مولانا صاحب, اس میں تفصیل درکار ہے, اور ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم بریک کے بعد ناظرین آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اور مولانا صاحب سے جانیں گے کہ وہ چیزیں کیا ہیں اور کتنی ضروری ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ حقوق العباد میں بنیادی چیزیں کیا ہیں جو بہت ضروری ہیں, اور اگر کمی ہوتی ہے یا ہم کوتاہی برتتے ہیں تو کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ خطاوار یا سزاوار ہوتے ہیں. بہت اچھا, شکریہ. دیکھیے, خود قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحیح ترین احادیث میں نیکی کے ضمن میں جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور حقوق کے ضمن میں جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, سب سے پہلے نمبر پہ یعنی حقوق العباد کے تعلق سے جو چیز بیان کی گئی ہے وہ والدین کے حقوق ہیں. اور والدین کے حقوق پہ قرآن کریم میں بھی زور دیا گیا ہے. قرآن کریم میں سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بتایا گیا. سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے والدین کا نام لیا گیا ہے کہ تم کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو گویا خدا کے حقوق کے بعد جب انسان کے حقوق کی بات ہو تو اس میں سر فہرست سب سے پہلے نمبر پہ والدین کے حقوق ہیں, اور اس وضاحت کی ضرورت نہیں کہ والدین کے حقوق کیوں ہیں. بالکل, اگر ہم اقربا کی بات کرتے ہیں, صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد خود قرآن کریم میں جو درجہ بدرجہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے رشتہ دار جو قریب ترین. اسی لیے صلہ رحمی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے جس کی متعدد احادیث ہیں کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ہمارے کزن ہیں, ہماری پھوپھیاں, خالائیں, ہمارے چچا, اور جو جس طریقے سے ہمارا بلڈ ریلیشن, پھر اس کے بعد کے ریلیشن, اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ان کے حقوق, والدین کے بعد ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں جس پہ بہت زیادہ زور ملتا ہے, اور قرآن کریم کی آیت میں بھی والجار ذی القربہ کہ وہ پڑوسی ہیں. تو گویا قریب ترین رشتہ داروں کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ آتا ہے تو وہ پڑوسی ہیں, اور پھر پڑوسیوں میں بھی جو آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے اس قدر پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت کی, تلقین کی کہ مجھے لگا کہ ہمارے بچوں کی طرح سے ہمارے مال کا کہیں وہ وارث نہ بنا جائیں, یہ نہ کہیں کہ تمہارے مال میں کا وارث بھی تمہارا پڑوسی ہوگا. بالکل. یہاں حضرت ابن عمر کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب وہ قربانی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس گوشت کا سب سے پہلے جو ہے نا جو حصہ نکالنا وہ میرے یہودی پڑوسی کو دینا. تو لوگوں نے دریافت کیا تو اس پر انہوں نے وہی بات کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حد درجہ تلقین کی ہے پڑوسی کی, خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو. بہت اچھی بات ہے. تو یہ بات وضاحت رہنی چاہیے کہ پڑوسی میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی شامل ہیں. تو جب پڑوسیوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس میں غیر مسلموں کے حقوق کی بات بھی اسی طریقے سے شامل ہے. ان کے ساتھ ہمیں اسی طرح سے حسن سلوک کرنا ہے, ان کو تحفے بھجوانا ہے, ان کے ساتھ اچھے سے اچھے معاملات کرنا ہے جس طریقے سے مسلم پڑوسیوں کے ساتھ. اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. بالکل. جو خود عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ گوشت بھجواتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ, ان یہودی پڑوسیوں کے ہم بھجواتے تھے. بالکل. یہاں ایک سوال آ رہا ہے مولانا صاحب, ابھی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی بات ہوئی, رشتہ داروں کے حقوق کی بات ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں آج سب سے زیادہ جو پامال ہو رہے ہیں وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں.
سب سے زیادہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کے معاملات سامنے آتے ہیں یا ان سے دوری کے معاملات سامنے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب واقعہ افک ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، ان پر لوگوں نے بے بنیاد اتہام لگائے، تو حضرت ابو بکر ایک شخص ہیں حضرت مستح، جن کے کہ وہ یتیم تھے اور وہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، یعنی ان کی پرورش کرتے تھے، ان کی مالی امداد کرتے تھے. تو یہ بے بنیاد الزام لگانے والوں میں یا اس کی تشہیر کرنے والوں میں وہ حضرت مستح، ان کو بھی ورغلا دیا گیا اور وہ بھی شامل ہو گئے مستح. تو حضرت ابو بکر نے غصے میں قسم کھا لی کہ میں جو ہے اس کی اعانت نہیں کروں گا. لیکن یہاں پر ایک آیت نازل ہوئی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے بڑھا چڑھا کر ان کی مدد جو ہے وہ کرنا شروع کی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا واقعہ اگر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کبھی ناچاقی ہو جاتی ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، تو ہم تو رشتے جوڑنے میں بھی بہت دیر کرتے ہیں. کسی کی خبر گیری یا امداد کا تعلق سوال بہت بعد میں پیدا ہوتا ہے. بے شک. دیکھیے ایک تو صلہ رحمی کی بات ہے. صلہ رحمی کے بارے میں بہت متعدد احادیث ہیں جس میں زور دیا گیا ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گی کہ جس نے مجھے باقی رکھا اس کو باقی رکھ، جس نے ہمیں کاٹ دیا توڑ دیا اس کو توڑ. سلمن قطع کا وغیرہ مختلف طرح کی احادیث ہیں. تو جو رشتہ دار ہیں ان کے رشتے کو برقرار رکھنا یہ واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، بالکل فرائض میں سے ہے، اور اخلاق کی اعلیٰ سطح ہے اور بنیادی سطح ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے. اس کے بعد جو عام لوگوں کے حقوق کے تعلق سے جو جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی انہی بنیادوں پہ مستحکم رہنے چاہیے، مضبوط رہنے چاہیے. اور اس کے یہ مختلف ذرائع ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو، تم ایک دوسرے کے ساتھ ہدیہ کیا کرو تاکہ دوسروں میں محبت پیدا ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان تمام چیزوں پہ عمل کیا اور اس کی تلقین کیا. آج صورتحال جو ہم دیکھتے ہیں جس پہ ہماری گفتگو ہونی چاہیے وہ یہ کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ افراط و تفریط کی شکل کچھ ایسی ہے کہ ایک منظرنامہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نفلی حج تقریباً یوسف قرضاوی نے جس طرح سے لکھا ہے کتاب میں، انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 85% لوگ جو حج کرتے ہیں وہ نفلی کرتے ہیں. 85% لوگ نفلی کرتے ہیں، صرف 15% لوگ فرض کے طور پہ کرتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ خود ان کے پڑوس میں، خود ان کے رشتہ داروں میں، خود ان کے دوستوں میں اور اقارب میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن پہ فرض ہے کہ وہ ان کی مالی مدد کریں، فرض ہے کہ وہ ان کے علاج کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی خبرگیری کے لیے پیسے خرچ کریں، لیکن وہ نوافل اور مستحبات میں جا کر کے خرچ کرتے ہیں اور فرائض کی سطح کو بالکل ترک کر دیتے ہیں. یہ انسان کی یہ بنیادی جو نیکی کا تصور ہے یا حسن خلق کا تصور ہے، یہ بالکل اس سے ٹکرا جاتا ہے اور بالکل اس تصور کو، اس روح کو، اس بنیاد کو ڈھا دیتا ہے. بالکل ماں صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. کوئی بھی نیکی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے، اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے. ابھی آپ نے جس حج کی بات کی، نفلی حج کی یا نفلی عبادات کی، اگر اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، اگر اس میں نمائش آ جاتی ہے تو یقیناً اس کی روح مر جاتی ہے. تو عمل کا جب دار و مدار نیتوں پر ہے تو ایسے میں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں؟ ہمارے دلوں کا حال وہ جانتا ہے، لیکن نہ جانے اس نیکی کو کرنے میں ہمارے اندر کون سا جذبہ کار فرما تھا. کئی جگہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کئی جگہ جو ہے خود قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. ہم یراؤون، وہ دکھاتے ہیں. تو ریاکاری کو مختلف احادیث میں شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نفسیات میں کہیں نہ کہیں واقعی میں یہ بات شامل ہوتی ہے، بکثرت ہوتی ہے کہ ہم جو اس قدر غلو کرتے ہیں اس طرح کے مستحبات میں، اس طرح کے نوافل میں، وہاں یہ شامل رہتا ہے کہ فلاں نے 10 حج کر رکھے ہیں یا 20 حج کر رکھے ہیں، یا فلاں اشراق بھی پڑھتا ہے، فلاں کہ کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی اور نماز عصر کی جو سنت ہے وہ کبھی نہیں چھوٹتی. تو یہ والی ریا اور یہ دکھانا
اور یہ چیز ہماری نفسیات میں شامل ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ایسی چیز ہے کہ کسی بھی شخص پہ اس طرح کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ نیتوں کا حال سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم ایک اجمالی طور پہ تو یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن مشخص طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جو نماز پڑھ رہا ہے یا اتنے جو حج کر رہا ہے یا اتنی چیزوں سے کر رہا ہے وہ صرف دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں، یہ ہمارا حق نہیں، فیصلہ کرنے کا نہیں ہے۔ بالکل مولانا صاحب، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے، تو وہ کون سی نیکی ہے جو خالص طور پر جس میں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل 100% اللہ کے لیے کی جائے؟ یہ ہم آپ سے ضرور جانیں گے، لیکن ناظرین یہاں وقت ہو رہا ہے ایک اور چھوٹے سے وقفے کا۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ مولانا صاحب، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی نیکی ہے، کون سا بھلائی کا کام ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، اس کا فیصلہ خود انسان کر سکتا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا ہے یا دنیاوی شہرت اور مال طلبی اور شہرت طلبی کے لیے کیا گیا ہے۔ خالصتاً اللہ کے لیے جو کیا جانے والا عمل کا جو ظاہری ایک معیار قائم کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ یہ معیار بتایا کہ تم جب صدقہ کرو تو دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، تو ایک معیار ہمیں ملا کہ اس کا مطلب خالصتاً عمل، خالص انفاق وہ ہوتا ہے کہ جو چھپ کے کیا جاتا ہے، وہ اعلان اعلان نہیں کیا جاتا کہ بھائی لکھ لو ہمارے نام سے اتنے لاکھ روپے میں دے رہا ہوں، وہ چھپ کر کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر پوری زندگی بعض خواتین کی جا کے گھر میں جھاڑو تک لگا دیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے رہتے تھے، اور انہیں پتہ اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اس کے متعدد واقعات ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو اس طرح سے رشک ہوا کہ اس طرح سے کام کرتے تھے، صحابہ کرام کا عمل ایسے ہی تھا۔ تو خالصتاً جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ایک تو اس دلی جذبے کے تحت ہوتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، پھر اس میں یہ بھی بات شامل ہوتی ہے کہ اس میں مراتب کا خیال کیا جاتا ہے۔ مراتب سے مراد یہ ہے کہ جب آپ خالصتاً اللہ کے لیے آپ کریں گے تو آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں گے کہ محتاج ترین ضرورت مند کون ہے۔ اگر آپ بالکل اپنے کسی جان پہچان والے کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ سے اس کے زیادہ تعلقات ہیں، جبکہ وہ خود پہلے سے بہت مضبوط ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کے نظر میں مقبول ہو جائیں گے، اس کے رشتہ داروں کے نظر میں مقبول ہو جائیں گے، آپ کی دوستی اور پختہ ہو جائے گی، جبکہ دوسرا محتاج جو آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے اور دوسرے تعلقات کے لوگوں میں ایسا موجود ہے جو زیادہ ضرورت مند ہے، تو اس کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو شہرت کے لیے ہے، ناموری کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے، مختلف دوسرے اسباب کے لیے ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب حساب کتاب ہوگا، تو اس وقت یہ بات کہی جائے گی کہ تم نے جس چیز کے لیے کیا تھا یہ عمل، تم کو وہ دنیا میں حاصل ہو چکا، اب تمہارے لیے یہاں کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری کی یہ پہلی والی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فمن ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ فمن ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، تو اگر کوئی ہجرت دنیا کے لیے کرتا ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے تو اس کی ہجرت دنیا ہی کمانے کے لیے سمجھی جائے گی، اس کی ہجرت مقبول نہیں ہوگی۔ یا کسی عورت سے نکاح کے لیے اس نے ہجرت کی ہے تو وہ ہجرت اسی کھاتے میں پڑتی ہے کہ اس نے نکاح کے لیے کیا۔ تو گویا جس مقصد اور جس نیت سے کیا ہے اور وہ خود اس کا اپنا ضمیر جانتا ہے، اور آپ یہ جاننا چاہیے کہ بسا اوقات خود آدمی اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کہ واقعی اس کے اندر ایک دوسرا جذبہ کار فرما ہے جس کا تعلق خود اس کے اپنے ذاتی ناموری اور شہرت وغیرہ سے ہے۔ تو اس طرح کے اعمال کو کرنے سے پہلے خود اپنا محاسبہ، ایک جائزہ ہونا چاہیے کہ ہم کس لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، جب نیکی یا بھلائی کا تصور ہوتا ہے یا اس کی بات آتی ہے تو اس میں صدقہ و خیرات، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی فلاح و بہبود، یہ جذبہ ضرور ہمیشہ کار فرما رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا 1 درہم 1,00,000 درہم سے زیادہ ہوتا ہے میزان پر، کیونکہ جس شخص نے 1 درہم خرچ کیا ہو سکتا ہے اس کے پاس صرف 2 درہم ہوں، جس نے 1,00,000 خرچ کیا ہو سکتا ہے اس کے پاس 10 لاکھ ہوں۔ تو یہ جو 1 درہم ہے یہ سبقت لے جاتا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، کس طرح سے انسان نیکی کے کام کرے کہ جس میں کہ اس کی تشہیر، نام و نمود یا خود نمائی، خود ستائی کا جذبہ کار فرما نہ ہو، اور اس کا عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہو، مرنے کے بعد بھی یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہے۔ بے شک، دیکھیے جو علماء نے جو باتیں کہی ہیں اس میں ایک بہت اہم بات ہے،
وہ یہ کہ جب آپ اس طرح کا انفاق کریں یا صدقہ کریں تو آپ بالکل چھپ کر کریں جہاں تک چھپانا ممکن ہو. ہاں بسا اوقات اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو بعض لوگوں کی ترغیب کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کو راغب کرنے کے لیے پھر وہاں پہ اس کا اظہار بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے یا مستحسن یا بہتر ہوتا ہے. ورنہ جو بھی اس طرح کے خدمات کا، حقوق العباد کا تصور ہے وہ تمام وہ ہے کہ آپ کر رہے ہوں، خدا جان رہا ہو اور جو متعلقہ جو شخص ہے وہ جان رہا ہو. یہ ایک بنیادی چیز ہے یعنی جس کو ہم خلوص کہتے ہیں. ورنہ اگر آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ حاصل ہونا ہے جو ہماری سیاست ہے اور جو ایک خالص سیاسی نقطہ نظر سے آپ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بلا شبہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چاہے تو آپ کو اس کے باوجود کچھ نیکی دے اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچے، ورنہ وہ نیکی وہیں پہ ضائع ہو جاتی ہے. بالکل. مولانا صاحب یہاں ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے. جیسے ابھی ہم نے یہ جو آیت پڑھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس شخص کے پاس پیسہ ہے یقینی طور پر خرچ کر کے اس اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ سکتا ہے، یا جو اس کو پسندیدہ چیز ہے اس میں سے وہ خرچ کر کے بر کو پا سکتا ہے، نیکی کے اعلیٰ ترین مقام کو پا سکتا ہے. لیکن جس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ نیکی کیسے کر سکتا ہے، یا وہ کس طرح نیکی کرے کہ بر کا وہ مقام پالے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بتایا کہ لوگوں کے ساتھ خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے پیش آنا یہ بھی نیکی ہے. تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے سامنے مسکرانا یعنی اچھے انداز میں اس کے ساتھ ایک بیہیویئر کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے اور اس پہ ثواب ملتا ہے. تو یہ جو ہمارے راہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا، بلا شبہ اس قدر اس کو وسعت دے دی گئی ہے کہ یہ بات نہیں رہ جاتی کہ آپ کے پاس نیکی کمانے کے لیے پیسے ہونے چاہیے. بالکل نہیں. آپ کے معاملات، آپ کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، سماج کے لوگوں کے ساتھ، کہ آپ کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے کہ جو اسلام کا مطالبہ ہے وہی سب سے بڑی نیکی ہے جو اخلاق کی بنیاد پہ قائم ہے. تو گویا نیکی دراصل حسن خلق کا دوسرا نام ہے. وہی ہماری فطرت کی پکار ہے، اسی فطرت پہ پوری انسانیت کی تخلیق کی گئی ہے. خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخلاق کو اچھا کرو. اخلاق کو اچھا کرنا نیکی کی اعلیٰ سطح کو پا لینا ہے. بالکل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم لوگوں میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں. تو یقیناً رسول پاک کی تو پوری سیرت ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے مولانا صاحب. لیکن یاد آتا ہے ایک قول کہیں پڑھا ہے کہ نیکی کر کے پچھتانا نیکی کی شان نہیں، اور نیکی کر کے جتا دینا نیکی کو ضائع کر دینا ہے. تو کسی کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، کچھ ایسا کہہ دیا اس کو یا اسے کچھ ایسا جتا دیا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کے دل کو چوٹ لگی، تو یہ نیکی تو گئی، گناہگار کتنا ہو گیا وہ. جی تو خود قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم جو صدقہ کرتے ہو اگر اس میں جتا دیتے ہو تو اس طرح سے تم اپنے صدقے کو باطل کر دیتے ہو. بالمن والاذی، من کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے کہ اس طرح سے تمہارا صدقہ، اس طرح سے تمہاری نیکی ضائع ہو جاتی ہے کہ تم جتا دیتے ہو کہ میں نے تم کو اس وقت میں ایسے وقت میں اس طرح سے مدد کی تھی. تو یہ نیکی کے روح کے بالکل ایک منافی چیز ہے، اور ہم خود اپنی بنیاد پہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی کو جتانا کس طریقے سے اس کی فیلنگ کو، کس طریقے سے اس کے احساسات کو مجروح کرتا ہے، اور کس طریقے سے آپ کو یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ نے جو کچھ دیا تھا وہ خالصتاً لوجہ اللہ نہیں دیا تھا، خدا کے لیے نہیں دیا تھا، خود اپنے لیے دیا تھا آپ نے. بالکل. مولانا صاحب بار بار آپ اخلاق پہ زور دے رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اخلاق پہ زور دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے صبح سے لے کے شام تک نیکی کمانے کے بے شمار مواقع ہیں. اگر ہم حقوق اللہ کی بات کریں تب بھی، حقوق العباد کی بات کریں تب بھی، لیکن ہم وہ طرح طرح کی نیکیوں کے پھول جو ہمارے قدموں میں ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں انہیں اٹھا لینا تو ہماری جھولی بھر جائے نیکیوں سے، لیکن شاید ہم انہیں دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، انہیں کمتر سمجھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں اور کسی بڑی نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں حاصل کر کے یا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کما کر اپنے لیے آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کرنا، یہ کتنا بہتر ہے ایک بڑی نیکی کے انتظار میں. بہت اچھا، بہت بہترین پہلو ہے، بہترین بات ہے. یعنی اس بات کی
का शिकवा बिल्कुल इस्लाम की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है कि हमारे पास ये मौक़े नहीं हैं, चाहे वो माली सतह पे या मनसब की सतह पे और या जाओ मनसब की सतह पे, यानी ये नहीं है तो इसलिए हम लेके नहीं कर सकते। बल्कि हर शख्स के अपने दायरे में इतनी चीज़ें होती हैं जिस पे अभी गुफ्तगू की गई कि सोते उठते खाते पीते चलते फिरते हमारे पास ऐसे मौक़े आते हैं दूसरों की मदद करने के, दूसरों से तकलीफ़ को ख़त्म करने के, दूसरों को खुश करने के, दूसरों की खिदमत करने के। ये सारी बड़ी नेकियां हैं जो हर शख्स अपनी, जो चाहे वो किसी भी सलाहियत और किसी भी इस्तिताअत का हो, अपने दायरे में वो नेकी अंजाम दे सकता है। तो इसकी फ़िक्र करते रहना चाहिए कि हम क्या क्या नेकियां अपने दायरे में, अपने गिरद पेश में रहते हुए हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वहाँ साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भरपूर रहनुमाई के लिए। गरचे बहुत सारी बातें और हैं जो हम समझते हैं कि अभी इस पे बात और होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन वक्त का तकाज़ा ये है कि अब यहाँ हम जो है वो इजाज़त तलब करें। तो नाज़रीन, राह नजात का सिलसिला तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन ज़ी सलाम पर ख़बरों का सिलसिला जारी होने को है। 5 मिनट में 25 अहम ख़बरें आपके पेश नज़र होंगी। आप देखते रहें ज़ी सलाम। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।